रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला आदिन, और आद की तरफ, अख़ाहुम भाई उनके, हूदन हूद। क़ाला कहा, या कौमी ए मेरी कौम, उअबुदू इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई इला, गैरुह उसके सिवा, इन अगर, अन तुम, इन यहाँ पर माना करेंगे नहीं, अन तुम हो तुम, इल्ला मगर, मुफ्तरून मगर तुम सिर्फ बहतान ही बांधते हो। कौम आद की तरफ से उनके भाई हूद को हमने भेजा। उसने कहा, मेरी कौम वालों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम सिर्फ बहतान बांध रहे हो। कौम आद को तफसीलन हम सूरह आराफ में पढ़कर आए हैं, यानी अपने माबूदों के मुतालिक जो अकायद तुमने खुद से गढ़ रखे हैं उनके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। उन अकायद के अलावा उन माबूदों के सिर्फ तुमने मुजस्मे बना रखे हैं जो सिर्फ क्या है, पत्थर हैं और बुत हैं जो अल्लाह के साथ तुमने शर्क ठहरा रखे हैं, और ये सिर्फ एक बहतान है। या कौमी ए मेरी कौम, ला असअलुकुम नहीं सवाल करता मैं, अलैहि इस पर, तुमसे, अजरन कोई अजर का, किसी अजर का मैं तुमसे सवाल नहीं करता। इन्ना अजरिया बेशक मेरा अजर या मेरी मजदूरी जो है या मेरा जो बदला है, मेरा जो सिला है, इल्ला मगर, अल्लज़ी उसी ज़ात पर है जिसने, फ़तरनी मुझे पैदा किया है। अफला ताक़िलून क्या फिर तुम भी अकल नहीं रखते। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते। हर पैगंबर अपनी कौम से ये बात कहता कि मैं बग़ैर किसी लालच के तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझसे क्या कर रहे हो, मुझे अपना, मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। मैंने अपना ऐश आराम भी छोड़ा है, दुनिया कमाने की फ़िक्र भी छोड़ रखी है, तुमसे कभी किसी मुआवजे का मुतालबा भी नहीं किया, फिर तुम सबकी दुश्मनी भी मैं मोल ले रहा हूँ, तो आखिर तुम खुद भी सोचो कि मेरा इसमें क्या ज़ाती फ़ायदा हो सकता है। ऐसे शख्स की बात इतनी बेवज़न तो नहीं हो सकती कि उसे बिला सोचे समझे तुम रद्द कर रहे हो। वह या कौमी ए मेरी कौम, उस्तगफिरू बख्शिश मांगो, व रब्बकुम अपने रब से, सुम्मा फिर तूबू फिर तोबा करो, इलैहि उसकी तरफ, युरसिली वो भेजेगा, समा आसमान को, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिदरारन बरसने वाला, व यजीदकुम और ज़्यादा देगा तुम्हें, कुव्वतन ज़ोर, इला कुव्वतिकुम ऊपर तुम्हारी ज़ोर के, यानी कि तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। वला ततवल्लौ और मत फिर जाओ, मुजरिमीन गुनाहगार होकर या रूगर्दानी करते हुए मत फिर जाओ। ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, उसकी हजूर तोबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेजे और तुम्हारी ताकत पर और ताकत कुव्वत बढ़ा दे, तुम जुर्म करते हुए रूगर्दानी ना करो। तो कौम आद को खेती बाड़ी से बड़ी दिलचस्पी थी, वो ज़्यादातर ज़रात ही करते थे, यानी उनका ज़रिया मुआश ज़रात ही था, और 3 साल से खुश्क साली की मुसीबत में गिरफ्तार थे, बारिश नहीं हो रही थी। तो इस मुसीबत को दूर करने के लिए हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करने की तलकीन दी, और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर तुम अल्लाह के तरफ रजू कर लेते हो और अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हो, तो यकीनन अल्लाह ताला तुम पर आसमान से बारिश बरसाकर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, तुम्हारी माली और बदनी कुव्वत जो है दोनों में इजाफा होगा और तुम खुशहाल हो जाओगे। क़ालू उन्होंने कहा, या हूद ए हूद, मा जितना लाया है तू हमारे पास, बिबय्यनतिन कोई दलील, वमा नहनु और नहीं है हम, बितारिकी छोड़ने वाले, आलिहतिना अपने माबूदों को, अन कौलिका तेरे कहने से, वमा नहनु और नहीं है हम, लाका तेरे लिए, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। इन नक़ूलू नहीं कहते हम, इल्ला मगर ये कि एतरा का आसेब आप पहुँचा है तुझे, बाज़ु बाज़, आलिहतिना हमारे माबूदों ने, बिसू इन बुराई के साथ, हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब पहुँचाकर दीवाना कर दिया है। क़ाला तो कहा हूद अलैहिस्सलाम ने, इन्नी बेशक मैं, उशहिदु मैं शाहिद करता हूँ, अल्लाह अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, वशहदु और तुम भी गवाह रहो, अन्नी के बेशक मैं भी, बरी उन बेजार हूँ, मिम्मा उससे, जो तुशरिकून जिसे तुम शरीक ठहराते हो। उन्होंने कहा, ए हो तो हमारे पास कोई दलील लाया। दलील तो लाया नहीं है, हम सिर्फ तेरे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले तो हैं नहीं, और ना हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। वैसे तो हर नबी को ऐसे वाज़ेह दलाइल दिए गए थे जो ईमान लाने वालों की तसल्ली और उसके लिए, उनकी दिली सकून के लिए काफ़ी होते थे, मगर हर धर्म लोग अमूमन किसी ऐसे हिस्सी मौजज़े के तालिब होते हैं जो उनकी गर्दनें पकड़ कर उन्हें ईमान लाने पर मजबूर करे, और उस वक़्त तक वो ईमान लाने को तैयार ही नहीं होते।
تو جب تک ایسا معجزہ نہ دیکھ لیں، حالانکہ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب وہ ایسا معجزہ جو ان کے مطالبے کے مطابق پیش ہو جائے، اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر کیا فرمایا، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کے وجہ سے تم کسی آسیب میں آ گئے ہو۔ تو اس نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ یعنی کوئی بھی نبی جب اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو وہ اس پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور اکثریت طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور نبی اور ابتدائی چند مسلمانوں کو پریشان کرنے اور انہیں تکلیفیں پہنچانے کے علاوہ اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اور ان پر زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو دیکھ کر قوم عاد نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری اس پریشان حالی کا سبب ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین اور ان کی حق میں گستاخی کرتے ہو، انہوں نے اپنی اس توہین کی تمہیں یہ سزا دی ہے، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے افسانے اور حکایتیں خود سے گھڑ لیتے، اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں بلکہ آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ آج پتھر کے بتوں کی جگہ فوت شدہ بزرگوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور مزاروں آستانوں کے متعلق بھی اس قسم کی حکایتیں ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی تمہارے اوپر مہربانی ہوتی ہے، یا ان کے اوپر کوئی تمہاری ان کی بے عزتی کرنے سے اور ان کو برا بھلا کہنے سے تمہارے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اس طرح کے عقائد رکھنا آج بھی موجود ہے۔ من دونہ، سوائے اس کے، فقیدونی، پس مکر کرو مجھ سے، جمیعاً سب، ثم پھر، لا تنظرون، مت ڈھیل دو مجھ کو، انی بے شک میں، میں نے توکل کیا، علی اللہ، اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ نہیں کوئی چلنے والا، الا مگر ہوا وہ، آخذ پکڑ رہا ہے، بناصیتہا اس کی پیشانی سے، انا بے شک ربی میرا رب، علی صراط مستقیم سیدھے راہ پر ہے۔ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ ان کے سب الزام کے جواب میں ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہارے معبودوں کی ایسی کرامات کا ہرگز قائل نہیں ہوں، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کی وجہ سے مجھے کوئی آسیب نے پکڑا ہے، تو ان کی ایسی کوئی کرامات نہیں ہیں جن کا میں قائل ہو جاؤں، تو تم صرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اور میں اس شرک سے بیزار ہوں۔ اور انہوں نے اعلانیہ اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے معبود مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یوں کرو، تم اور تمہارے معبود سب مل کر مجھے تکلیف پہنچاتے جاؤ، اور اس میں بالکل بھی دیر نہ کرو۔ میرا تو یہ یقین ہے کہ اللہ اگر مجھے تکلیف نہ پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ یعنی ہر جاندار کی حرکت، ہر فعل کی بھاگ دوڑ اللہ کے قبضے اختیار میں ہے، کوئی جاندار اللہ کے تصرف اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، وہ جب چاہے اسے سزا دے سکتا ہے اور موت سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا تم پھر جاؤ، فقط پس تحقیق ابلغتکم پہنچا دی میں نے تم کو، ما وہ جو ارسلتو بھیجا گیا تھا میں بھی ساتھ اس کے، الیکم تمہاری طرف، ویستخلف اور جانشین کر ڈالے گا، ربی میرا رب، قومن کسی قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ یا تمہاری علاوہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ولا تضرونہ اور نہ ضرر کرو گے اس کو، شیئن کچھ بھی، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی بے شک میرا رب، علی کل شیء ہر شے پر، حفیظ کیا ہے، نگہبان ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر شے پر نگہبان ہے۔ یعنی ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر جمے رہو گے تو اللہ عذاب بھیج کر تمہیں تباہ کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس کے بعد تمہاری سرزمین پر کوئی دوسرے لوگ لا کر آباد کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ تو اس لیے تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور شرک کے کام چھوڑ دو۔ فلما پس جب آیا امرنا ہمارا حکم، نجینا نجات دی ہم نے ہود کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمتین اپنی رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، ونجیناہم اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب سے، غلیظ گاڑھے یعنی شدید عذاب سے نجات دی۔ وتلک عاد اور یہ عاد ہیں، جاہدوا کہ انکار کیا انہوں نے، بھی آیاتی
ہماری نشانیوں کا، ربہم اپنے رب کی، وعصوا اور نافرمانی کی، نشانیوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، ورسلہ اور اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، واتبعوا اور پیروی کی، امر کل جبار ہر سرکش متکبر، انید اناد کرنے والے کی، ہر سرکش متکبر کا کہا مانتے رہے، واتبعوا اور پیچھے آنے لگی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی آ کر رہے گی، الا خبردار، انا بے شک، عاد نے کفروا کفر کیا تھا، ربہم اپنے رب کے ساتھ، الا بعدن لعنت ہے، خبردار ہو لعنت ہے، لعاد عاد کے لیے، قوم ہود پر، ہود کی قوم عاد پر کیا ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ فلما جاء امرنا، یہاں سے کیا مطلب ہے کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھ مسلمان ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچایا۔ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ان پر تیز ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا تھا، اور یہ آندھی اتنی تیز رفتار اور ہولناک تھی کہ اس میں انسان اور درخت اڑتے چلے آتے تھے اور درختوں کو توڑ دیتی اور بعض کمزور چھتوں کو اڑا دیتی تھی، پھر یہی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پارا تباہ و برباد ہو رہی تھیں۔ پھر اس آندھی میں شدید ٹھنڈک تھی اور یہ آندھی مسلسل 8 دن 7 راتیں چلتی رہی، جس نے ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو وحی کر دی تھی اور وہ ان کے ساتھی فلاں احاطے میں چلے جائیں، یہ وحی ہو چکی تھی، اور اس طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا تھا۔ وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی تھی، یعنی جو قد آور مضبوط اور اتنی زور آور قوم تھی جو اتنے شان و شوکت سے گزر بسر کر رہی تھی اور اس کا ہر جگہ پر ڈنکا بجتا تھا، تو ان کے تباہ شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی آیات سے انکار کے نتیجے میں انہیں یہ سزا ملی تھی، اور رسول تو ان کی طرف صرف ہود آئے تھے، لیکن اللہ نے رسولوں کا لفظ غالباً اس لیے استعمال کیا کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی انداز کی ہو رہی ہے، جو کیا ہے، توحید اور اصول دین پر ہے۔ تو ایک رسول کی تکذیب کرنا یقیناً حقیقتاً ایسا ہے کہ سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ اور سمود کی طرف، اخواہم ان کے بھائی، صالح کو بھیجا، قال کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیر اس کے علاوہ، ہوا وہی ہے، انشأکم پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تم کو، فیہا اس میں، فاستغفروہ پس بخشش مانگو اس سے، ثم توبوا پھر توبہ کر لو، الیہ اس کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، قریب ہے، مجیب دعا قبول کرنے والا۔ قالوا کہا، یا صالح انہوں نے کہا، اے صالح، قد تحقیق، کنتا تو تھا، فینا ہمارے درمیان، مرجوا امید رکھا گیا، قبل ھذا پہلے اس سے، اتنہانا کیا منع کرتا ہے تو ہمیں، ان نعبد یہ کہ عبادت کریں ہم، ما یعبدو اس کی جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، واننا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا پکارتا ہے تو ہمیں، الیہ جس کی طرف، مریب اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، اور تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری تمام طر ضروریات زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دی اور اس پر تمہاری آباد کاری کا بھی بندوبست کیا، یعنی یہ سب کام تو اللہ نے کیے ہیں، بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے ان میں سے کون سا کام کیا ہے جو تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ اگر تم اللہ کے خالق و رازق ہونے کو تسلیم کرتے ہو تو پھر تمہیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کے لیے اسی سے معافی مانگنی چاہیے، اور تم یہ کیا مشرکانہ افعال کرتے پھرتے ہو؟ دنیا دار اور یعنی جائیداد کے طلب مذہب کے ٹھیکیداروں نے عام لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھا رکھا تھا کہ جس طرح ایک بادشاہ تک درخواست گزارنے کے لیے بادشاہ کے مقرب لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، انہی کے ذریعے اپنی وہ ضروریات کو بادشاہ کی ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں،
تو بادشاہ نے جو کچھ جواب دینا ہو تو وہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے مل سکتا ہے. تو سب سے بڑے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی صورت ہے. یا تو اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے اللہ کے مقربوں کا وسیلہ تلاش کرنا ضروری ہے، اور ان مقربوں سے مراد ان کی اپنی ذات یا ان کے باطل معبود یا فوت شدہ بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ شیطانی عقیدہ یہ اس قدر گمراہ کن ہے کہ شرک کی بے شمار اقسام اسی میں سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس عقیدے کے 2 لفظوں میں تردید فرمائی. ایک یہ کہ اللہ ہر شخص کے قریب ہے، وہ ہر ایک کی بات سن سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی ایسے قبول کرتا ہے جیسے مقرب بندوں کی کرتا ہے. کسی نیک آدمی سے اپنے حق میں اللہ سے دعا کرانا اس زمن میں نہیں آتا. بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بات نہیں سنتا اور نہ اسے قبول کرتا ہے. پھر جن لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے ان کے لیے نظر و نیاز لے کر جانا، ان کی تعظیم ایسے کی جاتی ہے جیسے کوئی وہ اللہ کے بڑے، تو ایسا نہیں کرنا. اگلی آیت میں ہے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. یعنی تمہیں عقل مند، ہونہار اور دیانتدار سمجھ کر ہم نے تم سے اپنی بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، اور تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے، اور تم نے تو الٹا باپ دادا کے دین سے سرکشی اختیار کر لی ہے، بلکہ ہمیں بھی اس سے روک رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور سارے ہمارے آباء و اجداد سب کے سب غلط کار تھے. انبیاء کی دعوت کے ان کی قوم کے افراد پر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں. ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ان کا دل اطمینان پکڑ لیتا ہے، ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اور ان کے جو مخالف ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایسی تانہ کشی اور اس طرح کی تکالیف دہ باتیں سننا، اس کے لیے قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، جرأت پیدا ہو جاتی ہے، اور منکروں کی جو یہ باتیں ہیں ان کو مضطرب نہیں کرتی. آگے ہے قال، کہا یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کن تو اگر میں ہوں علی بینات، اوپر دلیل کے، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور دی اس نے مجھے، من ہو اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، فمن ینصرنی، پس کون مدد دے گا مجھ کو، من اللہ کے علاوہ. یعنی اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، حالانکہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی کہ نبوت بخشی ہے، نبوت کی نعمت بخشی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، فما، پس نہیں، تزیدوننی، زیادہ کرو گے تم مجھ کو، غیر تخسیر، سوائے کس کے؟ ٹوٹا دینے کے. یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ اس نے جواب دیا اے میری قوم، اے لوگو، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان بڑھا رہے ہو. فما تزیدوننی، تم اور کچھ نہیں کر رہے سوائے زیادہ کرنے کی، غیر تخسیر، یعنی میرا نقصان، کفر کی باتوں سے صرف میرا نقصان زیادہ کرتے اور کچھ نہیں کرتے. یا قومی، اور میری قوم، ہاذہ، یہ ناقۃ اللہ، اونٹنی اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی ہے، فذروہا، پس چھوڑ دو اسے، تاکلوا، یہ کھائے پھرے، فی الارض، زمین میں، ولا تمسوہا، اور نہ چھونا تم اسے، بسوء، برائی کے ساتھ، فیاخذکم، پس پکڑے گا تم کو، عذاب قریب، قریب کا عذاب، فعقروہا، پس کاٹ ڈالی اس کی، یعنی پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، فقال، تو پس کہا، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے لیے، ذالک، یہ وعد، یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب، نہیں جھوٹا، جو جھوٹا وعدہ نہیں ہے. تو اب یہاں پیچھے جو فرمایا کہ اے میری قوم، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو اور میں اس کی نافرمانی کروں تو کون میری مدد کرے گا؟ تو منکرین کا صالح علیہ السلام سے اصل مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو بدنام نہ کرو اور اسی میں واپس آ جاؤ، ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ بنو. تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا، یہ جو کچھ تم کہتے ہو کرتے ہو، میرا ضمیر اسے بالکل قبول نہیں کرتا، اور پھر اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، میں اس کا پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤں. اب اگر میں تمہاری بات مانوں تو ایک تو اللہ کا مجرم،
اس کی گرفت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا. دوسرا اپنے ضمیر کی آواز کو کچلوں تو کس طرح کچلوں, ہر طرف سے میں اپنا ہی نقصان اٹھاؤں, ایسا تو میں کبھی نہیں کر سکتا. پھر آگے کیا فرمایا, اے میری قوم والو, اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے, اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچانا, ورنہ فوراً عذاب آ پکڑے گا. اس قوم نے خود اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ معجزہ پیش کرے گا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اب اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی, پھر وہ ان کے سامنے اس نے بچہ جنا, تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, پہاڑ میں سے یہ جو اونٹنی نکلی اور اس نے کچھ عرصے بعد بچہ جنا, اور اس طرح اس قوم کا منہ مانگا معجزہ جو تھا اس کا مطالبہ پورا ہو گیا. اسی وجہ سے اس اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا, اور یہ اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی جتنا اس بستی کے سارے جانور پیتے تھے, اور اتنا ہی چارہ بھی کھا جاتی تھی. تو اس کی خوراک کے سلسلے میں قوم کو ایک نئی تشویش لاحق ہو گئی. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ کنویں سے ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی, اور دوسرے دن سارے دوسرے جانور, اور چرنے چگنے میں بھی اس اونٹنی کو مکمل آزادی حاصل ہوگی, جہاں سے چاہے وہ چرتی پھرے. ساتھ ہی صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر تم نے کسی برے ارادے سے اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو تمہیں بڑا سخت عذاب آ پکڑے گا. فعقروها, بس پھر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے, اور اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو, یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے. مگر یہ قوم اپنے اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکی. انہوں نے کیا کیا, اونٹنی ہی ان کے لیے وبال جان بن گئی, اور عذاب کے ڈر کی وجہ سے اسے کوئی ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا. تو اس قوم کا ایک بدبخت اٹھا جس نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا, اور پھر بستی کے ایک ایک فرد سے اس کے متعلق خفیہ اس نے مشورے کیے اور رائے طلب کی, اور اکثریت نے رائے دی کہ اس مصیبت سے بس جان چھوٹ جائے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی. اس فیصلے کے بعد اس کمبخت نے اونٹنی کی جو تھیں کونچوں کی رگوں کو کاٹ ڈالا, اور اونٹنی نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی جس سے نکلی تھی. اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا. اس واقعے کے فوراً بعد خود سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالنے کے وہ خفیہ صلاح مشورے کرنے لگے. تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قوم کسی نبی سے کوئی خاص معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ معجزہ آ بھی جائے, تو پھر بھی وہ قوم اگر سرکشی کی راہ اختیار کرے گی تو اس پر کیا ہوگا, عذاب الہی نازل ہوگا. تو صالح علیہ السلام نے وحی کی اطلاع کے مطابق قوم کو خبردار کر دیا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے, اس کے بعد تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا جس سے تم بچ نہیں سکو گے, اور اللہ کے وعدے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. فلما, پس جب آ گیا امرنا, ہمارا حکم, نجینا, نجات دی ہم نے, صالحا, صالح کو, والذین, اور ان لوگوں کو, آمنوا, جو ایمان لائے تھے, معہ, اس کے ساتھ, برحمتن, اپنی رحمت کے ساتھ, منا, اپنی طرف سے, ومن خزی, اور رسوائی سے, یومئذ, اس دن کی, ان ربک, بے شک تیرا رب, هو القوی العزیز, وہی ہے زوردار, زبردست, طاقتور, وآخذ, اور پکڑا, الذین, ان لوگوں کو, ظالموا, جو ظلم کرتے تھے, صیحۃ, تیز آواز نے, چنگھاڑ نے, فاصبحوا, پس کیا تھے, اوندھے پڑے تھے, فی دیارہم, اپنے گھروں میں, جاسمین, اوندھے پڑے ہوئے, فاصبحوا, صبح کے وقت, تو کأن لم یغنوا, گویا کہ نہیں تھے وہ بستے, فیہا, اس میں, الا, خبردار ہو جاؤ, ان سمود, بے شک سمود نے, کفروا, کفر کیا, ربہم, اپنے رب سے, الا بعدا لسمود, البتہ خبردار ہو جاؤ, لعنت ہے, پھٹکار ہے قوم سمود پر. تو پچھلے آیت میں کیا فرمایا کہ صالح کے علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق, یعنی عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم وحی کے طور پر, اور ان کے ساتھی جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو فلسطین کی طرف روانہ ہونے کا ان کو حکم دیا گیا, اور یہ سب لوگ اس ذلت اور عذاب سے بچ گئے, اور اس قوم پر عذاب نازل ہوا. اور پھر کیا ہے, اس قوم پر ایک تو دھماکے کا عذاب آیا, اور دوسرا اس وقت شدید زلزلے کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے, اور ممکن ہے کہ یہ دھماکے کی آواز بھی زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہوئی ہو, اور اس دوہرے عذاب سے وہ اپنے گھروں میں ہی مر کھپ گئے, اور یہ بستی ایسے ویران اور برباد ہوئی جیسے یہاں کوئی انسان آباد ہی نہیں تھا. اور ان کا یہ عبرت ناک انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے حقیقی خالق کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا تھا, جو ان کے مشکل وقت میں ان کے کوئی کام نہیں آیا.
پھر کیا فرمایا کہ وہ وہاں ایسے کر دیا اس بستی کو جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ تو آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، اور سن لو کہ ان سمودیوں پر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔